अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी करबला का जिक्र होता है तो कूफा का नाम खुद ब खुद जबान पर आ जाता है। ये शहर तारीख के ऐसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात का गवाह है जिन्होंने इस्लाम की तारीख को बदल कर रख दिया। कूफा वो मुकाम है जहाँ इस्लाम की मुकद्दस तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद कूफा वाक़या है। इस शहर में कई ऐसे तारीखी मुकामात और मज़ारात मौजूद हैं जो अहले ईमान के दिलों को झंझोड़ देते हैं। कूफा इराक के उन मुकद्दस शहरों में शुमार होता है जहाँ शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मस्जिद कूफा है जो इस्लाम की 5 मुकद्दस तरीन मसाजिद में से एक मानी जाती है। मुसलमानों के लिए कूफा इसलिए भी मुकद्दस है कि यहाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के 4 साल गुजारे और इसे इस्लामी खिलाफत का दारुल बनाया। इस शहर में कई अंबिया कराम और सहाबा कराम के कदम पड़ चुके हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हुकूमत की, अदल का आला तरीन नमूना पेश किया और यहाँ इल्म कुरान और हदीस की बुनियादें रखी। यही वजह है कि कूफा एक इल्मी, मजहबी और सियासी मरकज के तौर पर उभरा। कूफा को बाज़ औक़ात बागियों का शहर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के लोगों ने खतूत लिखे और यहाँ आने की दावत दी, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे तो इन्हीं कूफियों की अक्सरियत ने उनका साथ न दिया। इस बेवफाई की वजह से कूफा का दामन तारीख में दागदार हुआ। हालांकि इसी शहर में कुछ ऐसे भी अफराद थे जिन्होंने हक का साथ देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों, लायन ऑफ कूफा यानी शेर कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। उन्हें कूफा इस नाजुक मिशन के लिए भेजा गया कि वहाँ अहले बैत का पैगाम पहुँचाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत लें। ये जिम्मेदारी इंतहाई खतरनाक थी, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बेमिसाल हिम्मत, वफादारी और अल्लाह पर यकीन के साथ इस फर्ज को निभाया। दोस्तों, जब आप कूफा पहुंचे तो इब्तिदा में लोगों ने बैत की, लेकिन जैसे ही यजीद का गवर्नर अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा पहुंचा, हालात पलट गए। कूफा के लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ बैठे। आप तन्हा रह गए, लेकिन आपने अपना मौक़िफ़ ना बदला। आपकी शहादत, आपकी नमाज और आखिरी अल्फाज आज भी सब्र, रजा और वफा की आला तरीन मिसाल समझे जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील को शेर कूफा कहना महज लक़ब नहीं बल्कि इनके हौसले, गैरत और कुर्बानी का एतराफ़ है। उन्होंने दुश्मनों के शहर में तन्हा होकर हक का परचम बुलंद रखा और तारीख में एक नाकाबिले फरामोश किरदार बन गए। कूफा को 638 ईस्वी में इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक फौजी अड्डे के तौर पर कायम किया गया। इसकी बुनियाद हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे कादसिया के बाद रखी ताकि इराक में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ये शहर दरिया फ़ुरात के किनारे वाक़या है और इसने इस्लाम की कई फतूहात में अहम किरदार अदा किया है। कूफा की कुल आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 550 मुरब्बा किलोमीटर है। ये नजफ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, करबला से 75 किलोमीटर और बगदाद से तकरीबन 172 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसलिए इसे नजफ का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा में ही शहीद हुए थे। इन पर कातिलाना हमला मस्जिद कूफा में ही हुआ था जब वो नमाज में मसरूफ थे। शहादत के बाद इनका मज़ार नजफ शहर में बनाया गया जो कूफा से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। इनका रोज़े मुबारक आज भी दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए रूहानी सुकून और मोहब्बत का मरकज है। मुहर्रम अल हराम और अरबईन के अय्याम में कूफा और नजफ लाखों ज़ायरीन से भर जाते हैं। ज़ायरीन मस्जिद कूफा, मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उर्वा, मुख्तार सकफी और दीगर मज़ारात की ज़ियारत करते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन इन अय्याम में इराक का रुख करते हैं। कूफा पहुँचने के लिए ज़ायरीन नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट का टिकट तकरीबन 1,80,000 रुपए में आसानी से दस्तयाब होता है। नजफ से कूफा का फासला तकरीबन 30 मिनट का है जो बस या टैक्सी के जरिए तय किया जा सकता है। रास्ते में हजरत कुमैल बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार भी आता है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के निहायत वफादार साथी थे। इन्हें अहले बैत से मोहब्बत के जुर्म में शहीद कर दिया गया। इनका मज़ार नजफ में वाक़या है और ज़ायरीन वहाँ जरूर हाजिरी देते हैं। ज़ायरीन जब मस्जिद कूफा में दाखिल होते हैं तो एक अजीब रूहानी सुकून दिल को छू लेता है। बाजार से गुजरते हुए जैसे ही आप मस्जिद के अहाते में दाखिल होते हैं तो इस मुकद्दस मुकाम की हैबत और रूहानियत आपको बेख्तियार कर देती है। यहाँ इबादत के बाद ज़ियारत के लम्हात आंखों को अश्कबार
اور دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ دوستوں، کوفہ محض ایک شہر نہیں بلکہ قربانی، وفاداری، حق اور صبر کا جیتا جاگتا سبق ہے۔ چاہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے عدل پر مبنی خلافت ہو یا مسلم بن عقیل کی بے مثال قربانی، کوفہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستوں، مسجد کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک نظر آتا ہے، جو مسجد کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ یہ عظیم مزار ہمیں اس باہمت، باوفا اور جری شخصیت کی یاد دلاتا ہے جنہیں شیر کوفہ کہا جاتا ہے۔ ان کے مزار کے ساتھ ہی مسجد کوفہ کی عمارت جڑی ہوئی ہے، جہاں زیارت کے لیے آنے والے مومنین کی آنکھیں اکثر اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، اب ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف۔ یہ مسجد اسلام کی 5 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کے وسط میں ایک وسیع و عریض صحن موجود ہے، جہاں سفید سنگ مرمر بچھا ہوا ہے جو گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ صحن کے بیچ میں ایک تاریخی کنواں بھی موجود ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عظیم طوفان آیا تھا، اس کا آغاز اور اختتام اسی جگہ پر ہوا تھا۔ مسجد کوفہ کے اندر مختلف گنبد اور مزار موجود ہیں۔ مسجد کے سنہری گنبد کی جانب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ملیں گے، جبکہ سبز گنبد کی طرف حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے، جو کوفہ کے ان مخلص افراد میں سے تھے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا۔ یہ تمام مزارات مسجد کی دوسری بلڈنگ کی طرف بنائے گئے ہیں اور دونوں عمارتوں کو آپس میں ملانے کے لیے 2 داخلی دروازے بھی موجود ہیں۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کو باب الصوبان کہا جاتا ہے، جو ایک مشہور سانپ کے واقعے سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق اس دروازے کے پاس ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک سانپ نے کسی خطرے سے مسجد کو محفوظ رکھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ مسجد کوفہ میں ایک تاریخی پتھر کا ستون بھی موجود ہے، جس کے سائے سے 1400 سال پہلے نمازوں کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس مقام کی تاریخ اتنی قدیم اور مقدس ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی مسجد میں عبادت کی اور ان کی توبہ بھی اسی مقام پر قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنی کشتی کی تعمیر شروع کی تھی، اور اہل تشیع کے مطابق معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر لایا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے۔ اگرچہ اس روایت کی تصدیق صرف اللہ کے علم میں ہے، لیکن مومنین کے دلوں میں اس جگہ کا احترام بے حد ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام نے اسلامی حکومت کے 4 سال گزارے، اور اسی مقام پر وہ اسلامی عدل کے فیصلے کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں کوفہ قرآن اور حدیث کا مرکز تھا۔ اسی مسجد میں آپ کو سجدے کی حالت میں تلوار سے ضرب ماری گئی، جب دشمن آپ کے عدل و عظمت کا سامنا نہ کر سکے اور نماز فجر کے وقت حملہ کیا۔ مسجد کے قریب ہی حضرت علی علیہ السلام کا گھر تھا۔ 2 دن بعد اسی گھر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے رب سے جا ملے۔ آج بھی مومنین جہاں آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور غمگین دل سے تاریخ کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام عبادت کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور ایک اور مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کی عبادت کی جگہ کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسجد کوفہ کے اطراف تقریباً 12 کلومیٹر تک کا علاقہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک انتہائی خوبصورت اور روح پرور مقام ہے۔ یہ شیشہ کاری اور نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ خواتین زائرین کے لیے علیحدہ پردہ جگہ بنائی گئی ہے۔ زائرین جہاں آ کر ان کے مقام وفا اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوفہ میں اکیلے ہو کر دشمنوں کے نرغے میں بھی حق کا پرچم بلند رکھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل نے قیام فرمایا تھا۔ ان دونوں مزارات کو انتہائی خوبصورتی سے مزین کیا گیا ہے۔ شیشے، ٹائلز اور محرابی آرائشوں کے ذریعے روحانی فضا پیدا کی گئی ہے، جو ہر زائر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ دوستوں، مسجد کوفہ کا یہ سفر صرف ایک تاریخی سیر نہیں بلکہ ایک روحانی بیداری کا لمحہ ہے۔ یہاں آ کر ہمیں اسلام کے عظیم شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوفہ وہ مقام ہے جہاں قربانی، صبر، عدل اور وفاداری نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ جو بھی یہاں آتا ہے دل کی دنیا بدل کر چلا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک اور عظیم مزار نظر آتا ہے، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک۔ بی بی ام البنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ تھی، جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد نکاح کیا۔
آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ تھی، جن کی قربانی کربلا کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان کا روزہ مومنین کے لیے باعث عقیدت ہے، جہاں زائرین دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ مسجد کوفہ سے ایک سیدھا راستہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام میثم بن یحییٰ تمار تھا۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے نہایت قریبی دوست اور مخلص ساتھی تھے۔ پیشے کے لحاظ سے آپ کھجور فروش تھے اور حضرت علی علیہ السلام اکثر آپ کی دکان پر تشریف لاتے تھے۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھ کر فرمایا، اے میثم، ظالم ایک دن تمہیں اسی درخت سے باندھ کر شہید کر دیں گے۔ وقت گزرا اور یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ حضرت میثم امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی شان و عظمت بیان کیا کرتے تھے، جو دشمنوں کو گوارا نہ ہوا۔ پھر آپ کو قید کیا گیا اور اسی درخت سے باندھ کر شہید کر دیا گیا، جس کا ذکر مولا علی علیہ السلام نے کیا تھا۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت میثم روزانہ اسی درخت کو پانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ سرسبز رہے۔ یہ ان کا اللہ پر توکل، امام علی علیہ السلام پر ایمان اور عقیدے کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کا مزار آج بھی زائرین کے لیے روحانی تسکین کا ذریعہ ہے اور اندر سے انتہائی خوبصورت تعمیر شدہ ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف، جو مسجد کوفہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اتنے عظیم خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی نے کبھی شاہانہ زندگی نہیں گزاری۔ آپ ایک سادہ سے چھوٹے گھر میں قیام پذیر تھے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی بچپن میں رہائش پذیر رہے۔ اسی گھر میں حضرت علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات بھی یہیں بسر ہوئے تھے۔ یہ گھر آج زیارت کے لیے کھولا گیا ہے، جہاں زائرین نوافل ادا کرتے ہیں اور اس پاکیزہ زندگی کو یاد کرتے ہیں جو عدل، زہد اور تقویٰ کی مثال ہے۔ دوستوں، کوفہ کا ایک اور دکھ بھرا منظر بازار کوفہ ہے۔ کربلا کے بعد جب اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسی بازار میں ایک جلال بھرا خطبہ دیا تھا۔ یہ وہی بازار ہے جہاں کوفہ کے لوگ خاموش تماشائی بنے اہل بیت کے قافلے کو دیکھتے رہے۔ حضرت زینب کا وہ خطبہ حق، غیرت اور جرت کی وہ آواز تھی جس نے کوفہ کے بے حس لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج بھی جب کوئی مومن اس بازار میں قدم رکھتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل کربلا کی یاد میں بھر جاتا ہے۔ کوفہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے اور جہاں موسم گرما میں شدید گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت بعض اوقات 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شہر میں شیعہ مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں ہے اور ان کا زیادہ تر روزگار زائرین کے خدمت سے وابستہ ہے۔ بہت سے پاکستانی بھی یہاں کام کے سلسلے میں موجود ہیں۔ سنی مسلمان یہاں بہت کم تعداد میں آباد ہیں اور مقامی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% سے زائد لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اگرچہ کوفہ شہر کربلا کی طرح مکمل طور پر ڈیولپ نہیں، لیکن یہاں بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات دستیاب ہیں۔ اس شہر میں یونیورسٹی آف کوفہ بھی قائم ہے، جو علمی لحاظ سے ایک اہم ادارہ ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے اسلامی تعلیم کوفہ میں ہی حاصل کی اور آپ کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام شامل تھے۔ امام ابو حنیفہ نے خود فرمایا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسا علم پایا جو آج تک کسی سے نہیں پایا۔ یہ کوفہ کی علمی عظمت کا زندہ ثبوت ہے کہ یہاں وہ ہستیاں پرمان چڑھی جنہوں نے اسلامی فقہ و تعلیمات کی بنیاد رکھی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا روح پرور تاریخی اور معلوماتی سفر۔ کوفہ کی گلیوں، مزارات اور مسجد کوفہ کی عظمت سے لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر تک ہر مقام ایک داستان وفا، قربانی اور عقیدے سے لبریز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔